अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सानिया इसहाक और आज चूंकि कॉमनवेल्थ डे है तो हमने सोचा कि इसके ऊपर बात कर ली जाए कि कॉमनवेल्थ है क्या, ये काम किस तरह करता है, इसके अंदर कितने डिपार्टमेंट हैं और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इससे मुस्तफीद हो रही हैं और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह इसके अंदर काम कर रही होती हैं, डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह इन्वॉल्व हैं और किस तरह जो है वो इससे पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिर्जा आमिर खुर्शीद जो कि प्रेसिडेंट कोऑर्डिनेशन है कॉमनवेल्थ एसएमई क्लब के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। हम आज चूँकि कॉमनवेल्थ डे है इसकी मुनासबत से हम ये बात करना चाह रहे हैं। आज आपने भरपूर तरीके से ये दिन भी बनाया, हमने पंजाब असम्बली के अंदर आपकी एक सेशन अटेंड किया जिसके अंदर पंजाब भर से एमपीज़ और सेक्रेटरीज जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे और एक भरपूर तकरीर भी आपने की। थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, उसके बाद जो है हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी सानिया, शुक्रिया मुझे यहाँ पे मदऊ करने के लिए। तो इसी तनाज़र में मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 56 स्टेट्स कंट्रीज़ पे मुहित है और पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। ये वो ममालिक हैं जो कि ब्रिटिश जो है कि गवर्नमेंट के अंडर रहे हैं और फिर आज़ाद हुए, और लेकिन ये क्वीन की लेगेसी है। इसमें आज़ाद होने के बावजूद मलका बरतानिया ने ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्टेब्लिश की ताकि उनको लुक आफ्टर किया जा सके। तो पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। बीच में पाकिस्तान एक दफ़ा क्विट कर गया था लेकिन फिर पाकिस्तान शामिल हुआ। इसमें इंडिया, बांग्लादेश और अफ्रीकन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया और जो है कनाडा भी इसका है। तो सारे ये बीच में इंटरकनेक्टेड करने के लिए इनको आपस में जोड़ने के लिए ये बनी है ऑर्गेनाइजेशन। तो आज चूँकि ये आज के दिन मार्च वजूद में आई थी इसलिए 11 मार्च को तो ये हर साल मनाया जाता है। सब कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में मनाया जाता है, पाकिस्तान में भी मनाया जाता है हाई कमीशन में। और हम चूँकि मेंबर स्टेट हैं कॉमनवेल्थ की और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस एसोसिएशन जो है उसके दावत पे हमारे जो मोअज़्ज़ज़ अरकान पार्लियामेंट हैं वो विज़िट पे जाते हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करते हैं और अपनी जो बिज़नेस बढ़ाने के लिए या बायलैटरल ट्रेड के लिए वो जो है एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इदारा है, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और बेसिकली जो है इसका आजकल जो पर्पज़ है, जो उनका विजन मिशन है 2030 जो इसका विजन है वो ये है कि एसएमई को प्रमोट करना। एसएमई चूँकि बैकबोन होती है किसी मुल्क की, मैं इसको इंडस्ट्री की, चूँकि इंडस्ट्री जो है वही ममालिक को चलाने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। तो इंडस्ट्री की का जो पीछे बैकअप है वो एसएमई है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। तो एसएमई को प्रमोट करने से वो कैसे प्रमोट होगी? वो होगी बाय ट्रेड एंड कोलैबोरेशंस। तो ट्रेड कोलैबोरेशंस से ही मुमकिन है, क्योंकि जब हमारी एसएमई स्ट्रेंथन होगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी और जॉब्स क्रिएट होंगी तो पॉवर्टी एलिवेशन। तो इसका जो मिशन है उसकी तकमील कैसे होगी? वो होगी बाय स्किल डेवलपमेंट, तैयारत, फिर उनको आपस में जो एसएमईज हैं उनके वेंचर्स करवाना और ट्रेनिंग जैसे स्किल डेवलपमेंट। स्किल को हम ट्रेंड करके हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को हम अपने लोगों को ट्रेंड करके जो रैंडमली जा रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में, कोई जा रहे हैं अनफेयर मीन्स के ज़रिए और रस्ते में खुदा न खास्ता हादसात भी हुए उनके साथ, बड़ा अफसोस की बात है। तो अब उनको जब हम ट्रेन करके उनको भेजेंगे, जब हम उनको स्किल्ड करके भेजेंगे, शॉर्ट कोर्सेज करवा के भेजेंगे तो वो बाहर जाके ज़र मुबादला मुल्क के लिए भेज सकते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बात की इन शॉर्ट वर्ड, यानी कि ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इकॉनमी आएगी और जैसे ही इकॉनमी आएगी तो पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की साख इससे मजबूत हो सकती है? मैं ये कहता हूँ कि इकोनॉमिकल कोरोना जो है वो 2.5 से 3 साल, जब ब्रेक्सिट के दौरान जब ये कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ख्याल आया कि हमें इसका एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना है और एसएमई पे फोकस हुआ, तो हमने पहले बात की थी कि फिजिकल कोरोना जब आएगा तो उसके बाद इकोनॉमिकल कोरोना आता है। तो इकोनॉमी
جو ہے اس کو بوسٹ کرنے کے لیے. جب اکانومی کیسے معیشت ہوگی کہ جو ڈیٹ کم کرنے سے, اور جب ہمارا امپورٹ بل کم ہوگا ایکسپورٹ بڑھے گی. تو ہمیں بائیلیٹرل ٹریڈ بھی ہم نے کامن ویلتھ کنٹری کے ساتھ بھی, اور ادر دین کامن ویلتھ کنٹری, جیسے ایتھوپیا ہے, ایتھوپیا کبھی بھی کامن ویلتھ میں نہیں رہا, تو ہم نے ان کو بھی آن بورڈ لیا ہوا ہے کہ, اور ان کے لیے ہم نے گلوبل جو ہے ایس ایم ای کلب بنایا جو انٹرپرنور تھا. تو پہلے ہم یہ کامن ویلتھ انٹرپرنورز کلب تھا, اب اس کا نام چینج کر کے کامن ویلتھ ایس ایم ای کلب رکھ دیا گیا, اور ساتھ میں گلوبل ایس ایم ای کلب رکھ دیا گیا, اور ساتھ میں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ الائنس بھی ہمارے وجود میں آ چکا ہے, تاکہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے آؤٹ آف دا باکس, ہم نے آؤٹ آف دا باکس اور کاپی پیسٹ سے باہر نکلتے ہوئے آلٹرنیٹ جو ہے ہر ڈھونڈنے ہیں کہ, اور جو پاکستان پہ ایک جو فی وقت ایک ہمیں مسائل کا سامنا ہے کہ ہم نے جو لون پے کرنے ہیں, تو لون پے کرنے کے جب ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں گے اور زر مبادلہ آئے گا, تو اس سے ہمیں فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ پھر جو انفلیشن کم ہوگی, ڈالر نیچے آئے گا. تو اصل میں مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنے جو انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے. انڈسٹری کو پروموٹ ٹریڈ کولیبوریشن سے ہی کیا جا سکتا ہے کہ جن مینوفیکچرر حضرات کو عالمی منڈی میں اثر نہیں ہے, ان کو نیٹ ورکنگ, جو کہ کسی بھی کاروبار کو, بزنس کو بڑھانے کے لیے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, نیٹ ورکنگ اور ڈیٹا بیس ہے. ماشاء اللہ الحمدللہ ہمارا جو کلب ہے 750 فائنینشیل انسٹیٹیوٹس اس میں ہیں, اور ان کے ذریعے انویسٹر بھی آ رہے ہیں, اور گورنمنٹ آف پاکستان اس میں بڑا کلیدی رول ادا کر رہی ہے کہ انہوں نے انویسٹر مطلب فیسیلیٹیشن جو ہے کمیشن بنائے ہوئے ہیں, اور اب صوبے بھی اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور ہمارے پارلیمنٹرینز لے رہے ہیں. یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور جو پنجاب کے دوسرے پارلیمنٹرینز ہیں وہ اس میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں, اور اسمبلی جو کہ لیجسلیشن کا کام کرتی تھی, اب وہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے بھی وہ مستعد ہے. اور آج انہوں نے جب کامن ویلتھ ڈے بھی ہم نے پنجاب اسمبلی میں کیک کاٹا, تو یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پنجاب کے پارلیمنٹرینز جو ہیں وہ اپنا پارٹ پلے کرنا چاہتے ہیں, قانون سازی بھی کریں گے, اور ساتھ میں معیشت کی بحالی کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں گے. عامر صاحب, آپ نے بتایا کہ یہ جو کلب ہیں کس طرح کام کرتے ہیں, لیکن یہ میں جاننا چاہوں گی پاکستان کے اندر آپ کے کون کون سے ممبرز ہیں اور وہ کیا کام کرتے ہیں؟ الحمدللہ پاکستان کے جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں, پہلے یہ کام چیمبرز بھی کر رہے ہیں, اور جتنے بھی انڈسٹریل جو ہیں یونٹس کے اونر ہیں وہ اس میں ہیں, اور ہمیں آن بورڈ لیا ہے چیمبرز کو بھی, ہمارے ایم او یو ہیں. ابھی لاسٹ ویک ہم گئے ہوئے تھے گجرات چیمبر آف کامرس میں, بڑا اچھا رسپانس تھا. اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے ساتھ ایم او یو ہوا ہے, کراچی چیمبر آف کامرس کے ساتھ ہوا ہے, فیڈریشن کے ساتھ ہوا ہے, اور جو ان کے ممبرز ہیں, اور لائک ایپٹما بھی اس میں اب انٹرسٹ لے رہی ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری, تو ایگریکلچر کو بھی اس طرح. اور پارلیمنٹ کے اندر بھی جو انڈسٹریل زیادہ تر جو ہماری پارلیمنٹ میں ایک کافی تعداد ہے کہ جو انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہے, شوگر مل اونر ہیں اس میں ٹیکسٹائل اونرز ہیں. تو ہمیں پاورٹی ایلیویشن کے لیے ان کو, اگر ایک جو یونٹ ہے یا ایک کوئی برانڈ ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے اور ٹاپ کر رہا ہے, تو ہم نے باقی جو 10 ہیں اسی سیکٹر کے, ان کو بھی موقع دینا ہے, اور ان کی اچھی ٹیمز بن رہی ہیں کہ اگر کوئی انویسٹر آتا ہے, لائک نائجیریا سے اگر کوئی 10 لوگ آئیں ایگریکلچر کے اور وہ انویسٹ کو کرنا چاہے, تو ہمارے پاس بھی وہی ٹیم موجود ہونی چاہیے کہ ہم جب ان کو ملوا دیں گے نیٹ ورکنگ کے ذریعے, تو وہ آپس میں انہیں پتہ ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے, وہ کر جائیں گے. تو پہلے صرف ہم بات کرتے تھے ملانے کا, اب ہم فنڈنگ کی بات بھی کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس انویسٹرز آ گئے ہیں, انسٹیٹیوشنز آ گئے ہیں فائنینشیل جو ریڈی ہیں, جی ٹو جی بھی, اور یہ پرائیویٹ سیکٹر انیشیٹو جو کہ تو اپنے طور پہ بھی. تو ہمیں تو غرض ہے کہ ہمیں چیزیں جو ہیں آنی چاہیے جو ہمیں ریکوائرڈ ہیں. تو حکمت بھی یہی کہتی ہے اور اللہ ہمیں موقع بھی دے رہا ہے, تو میں بالکل پر امید ہوں کہ ہم جو اس ڈیفیسٹ کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. دیٹ از اے گڈ تھنگ, آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس سے پاکستان کو اکنامکلی تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا, باقی لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی بڑا اچھا سوال آپ کا. اس میں ہم پاکستان کا سافٹ امیج بھی, جب باہر سے
سے انویسٹر آئیں گے اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں گے ایئرپورٹ سے لے کے جی ایئرپورٹ سے لے کے ہم ان کی میٹنگز اور ان کو جو ہے سہولیات اور ان کو مختلف محکموں سے NOCs اور جو بھی پرابلم ہے اس میں جو FCDO ہے کامن ویلتھ کا ادارہ ہائی کمیشنز کے اندر کم کر رہے ہیں. ہماری میٹنگ ہوئی ہے وہ جب ہمارے چیئرمین صاحب تشریف لائے ہوئے تھے لاسٹ ویک لاہور میں تو FCDO سے ہوئی ہے. وہ کامن ویلتھ کے پروگرام امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا اور ان کی جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ ہم بھی ان کے لیے پورا کوآپریشن کریں گے اور اچھا رسپانس ہے ان کا. اور ہمیں یہ خوشی ہوئی کہ کامن ویلتھ آرگنائزیشن اپنے تئیں پروجیکٹ بیس کام کر رہی ہے. ابھی ہمارا جو لو کاسٹ ہاؤسنگ کا ہے پروجیکٹ اس میں ہم منی انڈسٹریل پارکس مائکرو لیول کے جو ہے کلسٹر انکم جنریٹڈ کلسٹر جو ہے وہ اسٹیبلش کر کے مائکرو لیول پہ چونکہ پاکستان میں جو بڑے جو کمپنیز بنی ہوئی ہیں انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی جیسے فڈمک ہے پڈمک ہے اسی طرح بنی ہوئی ہیں وہ بڑے میگا لیول پہ ہیں. پاکستان کی بڑی انڈسٹریل اسٹیٹس آگے اسٹیبلش ہو رہی ہیں لیکن ہم چھوٹے پیمانے پہ مائکرو لیول پہ بھی یہ ابھی تک کسی نے پلان نہیں کیا. کسی بھی اور تنظیم کا آرگنائزیشن کا یہ نہیں تھا کہ یہ مائکرو انڈسٹریل پارکس انکم جنریٹنگ کلسٹرز جو ہم لوگ اور ان کے ساتھ لو کاسٹ ہاؤسنگ بھی کہ تاکہ گھر جو ہے ہر ایک جو غربت کی لکیر کے آس پاس لوگ ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں جو یعنی اس سے فائدہ صرف ڈپارٹمنٹ کو نہیں ہوگا باقی نچلے طبقے کو بھی ہوگا. اصل میں مقصد پاورٹی ایلیویشن ہے کہ غربت کا خاتمہ ہے اور یہ ملٹی ٹاسک پروجیکٹ ہے کہ جب ہم اپنے یوتھ کو کام پہ لگائیں گے ان کو ہنر دیں گے اور ان کو ہنرمند کر کے جب ہم باہر بھیجیں گے تو پھر اس طرح میں آ جائے گا. اور وہ رینڈملی جو چیزیں ہیں اب معاملات نالج بیسڈ ہیں جب وہ پوری طرح تیار ہو کے جائیں گے اپنے اسکل تو چونکہ سکس جنریشن ہائیبرڈ واز جو ہے وہ نالج بیسڈ ہے. اب تجربہ اور مشاہدہ جو پیچھے رہ گیا ہے 5th تک تو وہ چلتا تھا اب ایکسپیرینس اور آبزرویشن جو ہے وہ نل ہے اگلی لڑائی میں. تو یہ جو جنگ ہے یہ سائنسدانوں کی ہے اور ہر چیز میں اب تو AI آ گیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بعد تو ہر چیز آسان ہو گئی ہے لوگوں کے لیے. لیکن پھر بھی ہم نے اپنے جو روایتی ٹولز ہیں نظریہ ضرورت بھی چلتا تھا اب نظریہ حکمت یہ کہتا ہے کہ اب نالج جو ہے پراپر لوگوں کو ٹرین کر کے بھیجا جائے تو ہم اس کے لیے بڑے مستعد ہیں. تو اب کوئی بھی کسی کو بھی مطلب گورنمنٹ کا تعاون حاصل ہے. انڈسٹری کے لوگوں سے یہ کہا گیا ہے کہ کوئی پروجیکٹ آپ اگر کہتے ہیں تو ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اس کی فنڈنگ کروا کے تو اس کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں. عامر صاحب یہاں پہ ایک تھوڑا سا کرٹیکل سوال پیدا ہوتا ہے جو بھی ہمارے ناظرین ان کا بھی شاید یہی سوال ہوگا. آپ نے بات کی کہ ہم جو ہے بچوں کو ٹرین کر کے ہنرمند کر کے پاکستان سے باہر بھیجیں گے وہ وہاں سے جو ہے وہ اکنامک جو ہے وہ کرائسس کو ختم کرنے کے لیے زر مبادلہ جو لے کے آئیں. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا جو ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں وہ ہنرمند ہو کر پاکستان کے اندر ہی کام کریں؟ بالکل یہ ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا جو جا چکے ہیں ہم تو ان کو بھی واپس لانے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو جا چکے ہیں برین ڈرین ہوا ہے ان کو اپرچونٹیز یہاں پہ دستیاب نہیں تھیں. تو یہ کوگنیٹو جو معاملات ہیں کہ جو ہمارے وہ کہتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساگی. تو یہ چلے میں اس کو بھی پازیٹیو لیتا ہوں کہ جو یہاں سے پڑھ لکھ کے ٹاپ کر کے باہر گئے ہیں تو وہ وہاں کی ٹیکنالوجی سے آشنا ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کو پیچھے وہ صرف تو کر رہے ہیں پیسے تو بھیج رہے ہیں لیکن جب ان کو اپنے ملک میں مواقع نظر آئیں گے کہ کوئی جیسے پاکستان میں ریئر ڈیزیزز کا کوئی ریسرچ سینٹر نہیں ہے ہمیں اپنے سیمپل جرمنی بھیجوانے پڑتے ہیں تو جب یہاں پہ کوئی چیز اسٹیبلش ہو رہی ہوگی فنڈنگ ہو رہی ہوگی تو وہ ضرور وہ اپنے ملک کو پریفر کریں گے کیونکہ جب ہمارے اوورسیز میرے ساتھ رابطے میں ہیں سائنٹسٹ ہیں میتھڈولوجسٹ ہیں اور وہ اس بات پہ پورے متفق ہیں کہ جب اللہ پاک نے کسی حکمت کے تحت ہماری روح کو اسی خطے میں بھیجا ہے تو وہ اگر باہر گئے ہیں سرو کر رہے ہیں تو وہ پاکستانی اوورسیز جو ہیں وہ پیٹریٹ ہیں ان کا رول ہے کردار ہے اور ان کو یہ پتہ ہے کہ جب ان کا لاشا واپس آئے گا تو وہ یہ مٹی پھر انہیں قبول کرے گی. عامر صاحب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیرون ممالک کے بارے میں ہم ہمیشہ یہ بات سنتے ہیں اپنے بڑوں سے خود بھی ہم نے یہ چیز جو ہے وہ سوچی ہے دیکھی ہے کہ جو بیرون ممالک ہیں وہ پاکستان سے 10 سال آگے ہیں. پاکستان کا یہ گیپ بیرون ممالک کے ساتھ کیسے پورا ہو سکے گا؟ جی یہ اسی
سلسلے کی ایک کڑی ہے. اب یہ دیکھیں جو ہمارا کلب ہے الحمدللہ، اس میں جو کامن ویلتھ پارلیمنٹرین ایسوسیشن کے جو چیئرمین ہیں این لیڈل گرینجر، جو گرینڈ سن ہیں کوئین وکٹوریہ کے، اب وہ اس کلب کے وائس چیئرمین ہیں. لارڈ پیٹر ہین ہیں، اس میں لارڈ واجد خان ہیں جو پہلے ممبر رہے یورپین پارلیمنٹ کے بھی، اور یہ لارڈ جے ڈی ہیں، اور اس میں ہمارے پاس لارڈ رمی رینجر ہیں. اس میں ہمارے پاس جو ہے نائجیریا کے پرنس، وہاں کے کنگ، مطلب، اور ساتھ میں جو ہائی کمشنرز ہیں. ہائی کمشنر کا رول جو ہے اصل میں یہ بتا دو فرق ہے. جو کامن ویلتھ کنٹری ہوگا جو اس کا سفیر ہے اس کو ہائی کمشنر کہیں گے، جو ادر دین کامن ویلتھ ہیں ان کو امبیسڈرز کہتے ہیں. تو یہ پاکستان کی جو ہمارے انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ ویزوں کے، صرف ویزوں کے حصول سے خدا را باہر آ کے تو جب جائیں تو وہ ٹریڈ کی بات کریں، وہ بائیلیٹرل ٹریڈ کی بات کریں، بزنس اپرچونیٹیز کی بات کریں، تو ویزا تو ان کو ملنا ہی ملنا ہے. تو بالکل جو ہے اس بات پہ رہتے ہوئے وہ کہتے ہیں لیڈر بیانڈ باؤنڈریز بھی ہیں. مبین رفیق صاحب کا کردار اس میں بڑا جو ہے بہت نمایاں ہے کہ وہ تو 80s میں بھی 2000 مشینیں پرچیز کر کے کراچی لائے، اور یہاں پہ فیئر ٹریکٹر انہوں نے 39% جو ہے وہ اس کے مین کمپوننٹ ڈیولپ کر دیے. تو یہ لکیلی ان کا وہ پاکستانی ہمیں یاد ہیں، تو وہ سارے کامن ویلتھ کنٹریز کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی جوڑنے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ آپس میں تجارت کریں. تو یہ پاکستان کے لیے بھی موقع ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ان کے ذاتی نیٹ ورک سے بھی فائدہ اٹھائیں، اور گورنمنٹ کا جو اس میں تعاون ہے وہ ہمیں حاصل ہے. تو اور جو ہے انڈسٹری بھی اس کی طرف مائل ہے. تو ہمیں جن ممالک تک رسائی حاصل نہیں ہے ہمارے انڈسٹری والوں کو، تو ہم بالکل ان کے لیے نیٹ ورکنگ حاضر ہے. ان کو آپس میں جوڑ کے ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے پاورٹی ایلیویشن کی اصل پہنچ جائیں. اچھا عامر صاحب، پروگرام کے اختتام پہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دیتے ہیں. جی، میں ناظرین کو، سامعین کو اور اپنی نوجوان نسل کو، چونکہ پاکستان میں اس وقت جو یوتھ ہے اس کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے، اور وہ جو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ان کی خواہش ہے کہ ملک سے باہر جایا جائے، اور جو کوگنیٹو الگورتھم ان کا بدلا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے میڈیا، آپ کا بھی بڑا رول ہے میڈیا کا اس میں اویئرنیس کا، چونکہ اویئرنیس جو ہے اب ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو اویئرنیس کے ذریعے یہ پیغام دیا جائے کہ یہ ملک جو ہے یہ رہے گا، تابندہ رہے گا، اور لہلاتا، چہچہاتا اور خوشحال، اور اس کی ترقی جو ہے دوبارہ یہ اس رستے پہ آئے گا اور آنا شروع ہو گیا ہے. قطعی طور پہ نا امید نہ ہوں، اور باہر جائیں، ضرور جائیں، سیکھنے کے لیے جائیں، نئی ٹیکنالوجی سے متعارف ہونے کے لیے جائیں، روزگار کے لیے جائیں، لیکن ملک کو نہ بولیں. کبھی بھی یہ الفاظ یوز نہ کریں کہ اس ملک میں کچھ نہیں ہے، کہ اس ملک کو اللہ نے اس کو عرض پہ ایک نمایاں جگہ پہ بنایا ہے، یہ حکمت کے تحت بنایا ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ٹریڈ کوریڈور ہے. موسم کتنے اچھے ہیں یہاں پہ اللہ نے وہ وسائل زیر زمین ہمیں کیا کچھ نہیں دیا ہوا، موسم کیسے دیے ہوئے ہیں، پانی کیسے دیے ہوئے ہیں، ہمیں جو ہے انوائرمنٹ کیسے دی ہے. اب جائیں کینیڈا میں کتنی ٹھنڈ پڑتی ہے، آپ جائیں ناروے، سویڈن میں، اس ایرے میں جائیں تو رات ہی 6 ماہ رہتے ہیں. یہاں کیسے بیلنسڈ ہے. اللہ پاک نے اس ملک کے لیے میزان کیا ہوا ہے. اللہ پاک نے اس قوم کو کتنا خوبصورت بنایا ہے. نہ یہ پیور کالے ہیں، نہ ہی پیور گورے ہیں، کمپلیکشن کتنی اچھی دی ہے، پھر سوچ کتنی اچھی دی ہے، خوبصورت ملک ہے، خوبصورتی سے بھرا ہوا ہے. پھر اسلام کا بول بالا ہے. اسلام کا مطلب کہ یہ اللہ پاک نے حکمت رکھی ہوئی ہے کہ ہم کوئی بھی ایکسٹریم، ہم متوازن لوگ ہیں. جیسے سورہ رحمان میں میزان کا ذکر کیا گیا ہے، تو اللہ نے میزان کرتے ہوئے یہ ملک ہمارے وجود میں آیا ہے. تو بالکل نا امید مت ہو، برین ڈرین مت ہو یہاں سے، اور یہاں پہ سیکھ کر واپس آئیں، اور ٹیکنالوجی سے اس اپنی مادر جو یہ ماں ہے ہماری دھرتی، اس کو مستفید کریں، اور نئی جو انویشنز ہیں
وہ لے کر آئیں اور آؤٹ آف دا باکس آؤٹ ڈھونڈیں, آلٹرنیٹیو آؤٹ ڈھونڈیں, انرجی سیکٹر میں, ہر ایک چیز میں. اور اب تو گلوبل ورلڈ ہے, وہ کہیں بھی جائیں وہ پاکستانی ہیں, لیکن اس وطن کو مت بھولیں اور اس وطن سے نا امید نہیں ہونا. اگر پولیٹیشنز بھی ہیں تو وہ ہمارے ہی ہیں نا جی, اگر اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ہماری ہے, فوج بھی ہماری ہے, اور ہم سب پاکستانی ہیں. میں بھی پاکستان ہوں, تو بھی پاکستان ہے. ہم سب کے لیے یہ ملک فرسٹ ہے, پاکستان فرسٹ ہے. اور یہ اس کا مطلب, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اور یہ امن کا گہوارہ بنائیں. سافٹ میں پاکستان کا اپلفٹ ہوگا تو انویسٹر آئے گا. مت کسی کو ہمیں بین المذاہب ہمانگی پیدا کرنی ہے, یکجہتی پیدا کرنی ہے آپس میں, اور ہر مذہب کا احترام کرتے ہوئے, جو ہمارے نبی پاک کی بھی سنت ہے, جو ان کے اقوال ہیں, جو ہمارے قائد کے پاکستان بنتے ہوئے منورٹیز کا بھی خیال رکھیں, اور ہر ایک کو اس ملک کو امن کا گہوارہ امن کا. جب اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا لیں گے تو ہمارا میسج اتنا اچھا جائے گا دنیا میں, تو لوگ خود بخود وہ اس لائن کے ساتھ ٹچ کر جائیں گے تو اس کے فوائد بھی آنا شروع ہو جائیں گے, اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پازیٹیو چیزیں کیا ہو رہی ہیں. نو ڈاؤٹ. مرزا عامر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے بڑے ایک اچھے ٹاپک پہ بات کی, ڈسکشن کی, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آنا بہت زیادہ ضروری ہیں. پاکستان کی اکانومی جو ہے اس وقت ڈیزاسٹر بن چکی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں, ہم اکثر نیوز کے اندر یہ سنتے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو گیا ملک اور ڈیفالٹ سے بچایا گیا ہے. آپ نے ایک بہت اچھا انیشیٹو جو ہے وہ لیا, اور پاکستان جو ہے انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو حامی و ناصر ہو, اور پاکستان کے اندر زر مبادلہ جو ہے وہ بڑھے, پاورٹی جو ہے وہ کم ہو. ناظرین, اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز اور پروگرام جو ہیں وہ آتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.